अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 29 मई 2025 जुमेरात के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में और बहुत से और जो ममालिक हैं मशरक़ में, उनमें आधी रात से आगे का वक्त है। गुज़िश्ता 24 घंटे के हालात को जब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल डायनामिक्स के हवाले से, पीटीआई और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में किस किस्म की एक डायनामिक्स और इंटरेक्शन है, उसके हवाले से हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कैसा एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन शेप हो रहा है, उस हवाले से, और कैसे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की मार्केट में पाकिस्तान ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ये क्या मामला है, इसके पीछे पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, उसकी किस किस्म की थिंकिंग कार फरमा है। जब लॉस वेगस का जो बिटकॉइन का सेमिनार या समिट होता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे आपको नजर आते हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस नजर आते हैं, वहां आपको पाकिस्तान के भी एक साकिब बिलाल साहब नजर आते हैं, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल या कमेटी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी जो है, उसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये सारा मामला क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं अपना एक एनालिसिस को आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस बेचारे चैनल को, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके तमाम नोटिफिकेशंस फॉर यूट्यूब जो है, यानी बेल आइकन, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशंस फॉर यूट्यूब हैं उनको खोलें। एट द सेम टाइम जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा ख्याल तकरीबन 27,000 के करीब लोग आ चुके हैं, उसको आप ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक देता हूँ, पिन ट्वीट में भी देता हूँ, और टुवर्ड्स द एंड भी, जहाँ इसकी एंड स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पर भी मेरी कोशिश है कि उसका एक बटन जो है दे दिया जाए। आखिर तक देखेंगे तो बटन आपको नजर आएगा। अब चलते हैं सबसे पहले इमरान खान की तरफ कि क्या है डेवलपमेंट्स। एक तो चीज़ बड़ी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव बात यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि जंग जो हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान के जो फौजी हुकाम और जीएचक्यू हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा हो गया। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के इजाफे के नतीजे में इमरान खान तक एक्सेस जो है उनकी फैमिली की, घर वालों की, उनकी बहनों की और उनकी पार्टी की निस्बतन बेहतर हुई है, इंप्रूव हो गई है। 27 तारीख को एक मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ। जब चाहें ये मीटिंग्स बंद कर सकते हैं, ज़हन में रखें, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मजबूरी है, वो मीटिंग होने दें। मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो उनकी मर्जी से, उनकी मंशा से, उनकी थिंकिंग है उससे हो रही है। इसका कोई मतलब नहीं है कि डील है, लेकिन उनकी एक मंशा है, एक लचक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है भाई लोगों की। तो 27 तारीख को भी एक मीटिंग हुई, जिसके बाद इमरान खान का एक मुख्तसर ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कंप्लेन की, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 महीने से मेरी अहलिया सिर्फ एक सहूलतकार होने में उन्हें बंद किया गया है, उन्हें बहुत तकलीफ में रखा गया है। मुझे बात सोर्सेस से ये भी पता चला, आपको याद है कि चंद दिन पहले बुशरा बीबी की जो अपनी उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो बहन है मरियम भट्टू, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था एक तस्वीर के साथ कि उनकी बहन के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद बाद सोर्सेस से मुझे ये पता चला कि बुशरा बीबी, पीपल क्लोज टू बुशरा बीबी ये समझते हैं, नॉट दैट उनकी बहन ने मुझे नहीं बताया, लेकिन किसी और सोर्स ने मुझे बताया पीटीआई के अंदर से, कि पीटीआई के अंदर 4 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के भाई लोगों से, इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करके बुशरा बीबी को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, बिकॉज वो समझते हैं कि बुशरा बीबी अगर जेल से बाहर होती हैं तो उनकी जो सियासत है या उनकी जो बातचीत और मामलात हैं उसमें वो रखना अंदाजी करती हैं। इवन वो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के अंदर भी अपनी एक ओपिनियन देने की उन्होंने कोशिश की, या वो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातचीत करती हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर बुशरा बीबी के खिलाफ एक साजिश या एक फीलिंग पाई जाती है या एक आर्गूमेंट पाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान जो हैं, ही इज़ फुली डिवोटेड टू हिज वाइफ, और वो 27 तारीख का उनका ट्वीट जो है वो खालिस उनके हवाले से था, जब उन्होंने वहाँ पर सलमान अकरम राजा को भी कुछ हदायत दी। ये तो होगी बात 27 मई की। अब 29 मई को जो उनकी मीटिंग होती है गुज़िश्ता 24 घंटे में, अपनी बहनों के साथ भी, पार्टी के साथ भी, उसके नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस टॉक्स भी होती हैं। उनकी बहनें भी एक से ज़्यादा प्रेस टॉक करती हैं, जिसमें आप अलीमा को भी देखते हैं, नौरीन को भी देखते हैं। नौरीन भी पार्टिसिपेट करती हैं, अमूमन वो पार्टिसिपेट करती नहीं है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करते वो नज़र आती हैं। उसकी फुटेज वगैरह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा क्रेडिबल किस्म का, यानी वो ऑफ कोर्स जो प्रेस टॉक है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान के एक 2 पार्ट ट्वीट हमारे सामने आता है जो बहुत तवालत के एतबार से बड़ा अहम है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं, लेकिन उसका जो जिस्ट है वो मैं आपको देता हूँ। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको ये दे दूँ कि मंगल के दिन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, जो पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन और जीनत बनी, सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। जब उन्होंने ये कहा, और उनका बाकायदा एक टुकड़ा मैंने खुद भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं
गिव एंड टेक की बेसिस पे इमरान खान की रिहाई के लिए मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, गिव एंड टेक बेसिस पे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं लफ्ज़ डील उन्होंने यूज़ किया था, ये नहीं किया। उसके बाद बड़ी बहस हुई, रिपोर्टर्स ने, मीडिया ने अलीमा खान साहिबा को बहुत ज़्यादा ग्रिल किया। उनको अपने आप को एक्सप्लेन करने में खासा प्रॉब्लम था। वो वरना वो आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा है कि वो मीडिया को बहुत अच्छा हैंडल करती हैं। लेकिन ये उन्होंने जब कहा ना कि गिव एंड टेक है, तो उससे एक उनके लिए क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया। अब इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं और अब अलीमा खान ने खुद जो इमरान खान का मौक़िफ़ दिया है अपनी प्रेस टॉक के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने इस गिव एंड टेक इन डील को बिल्कुल रविश कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि उनसे 3 किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं। एक तो वो डिमांड है, वो कह रहे हैं 2 साल पहले से उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए चुप हो जाएँ, अपना मुँह बंद करें। उन्होंने कहा मैं 3 मिनट, 3 साल तो दूर की बात है, मैं 3 मिनट के लिए भी अपना मुँह बंद करने को तैयार नहीं हूँ। उसका मतलब है कि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे पोज़ीशन लेता रहूँगा। दूसरी, उन्होंने कहा कि उनसे ये कहा जाता है कि वो 26वीं आईनी तरमीम जो है, उसे तस्लीम कर लें। उन्होंने कहा मेरी सारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के लिए है, और मैं 26वीं आईनी तरमीम जिसके ज़रिए पाकिस्तान की कोर्ट्स और अदालतों को इमैस्कुलेट कर दिया गया है, उनका गला घोंट दिया गया है, उनकी तमाम हैसियत ख़त्म कर दी गई है, मैं उसे कैसे एग्री कर सकता हूँ। फिर मई 9 के हवाले से उन्हें कहा जाता है कि आप माफ़ी माँग लें। उन्होंने कहा कि मई 9 का तो मामला बड़ा सिंपल है, 1 घंटे में, पहले उन्होंने 25 मिनट कहे थे, अब उन्होंने कहा 1 घंटे में इसका मामला सेटल हो सकता है। मुझे माफ़ी क्या माँगनी है, ये तो आप सारी सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आएँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और माफ़ी उन लोगों को माननी चाहिए जिन्होंने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, जिन्होंने बहनों की, माँओं की, बीवियों की जो है उन्होंने बेइज्जती की, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को कैद में डाला, जिन्होंने तशद्दुद किया, उनको इस पे माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। तो एक तरह से इमरान खान ने ये मैसेज दिया है कि मेरे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में इस किस्म के इश्यूज़ के ऊपर कोई बातचीत या डील जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो रहा हो, जो सियासी हिकमत अमली के तौर पे इमरान खान जो हैं उसका भी वो भी ज़िक्र नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि कुछ अच्छा हाँ, वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी हमशीरा, उनकी बहनें, वो सब जो हैं वो एक टाँग के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं। इवन शेख वक़ास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि इस किस्म के माहौल में डील्स नहीं होती, कोई डील वगैरह जो है नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ से जो पीएमएलएन, पीपीपी के सोर्सेज़ हैं, जो कुछ उनके जो एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से लिंक्ड जो मुख्तलिफ कमेंटेटर्स हैं, वो मुसलसल ये कहते हैं कि राब्ते होते हैं, मीटिंग्स होती है वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब इसमें मैं थोड़ा-सा आपको एनालिसिस ये दूँ कि जहाँ तक इमरान खान बाहर निकल के बात ना करें, या ये कि मई 9 की वो माफ़ी माँगे, ये इनफ्रक्चुअस हो चुकी हैं बातें। इसकी अब कोई अहमियत नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है। ज़ाहिर है कि इमरान खान अगर बाहर होंगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उन्होंने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, वो उसको सोच समझ के फ़ैसला कर सकते हैं। उनकी हर बात कहने से या करने से या कुछ उनकी स्टेटमेंट देने से पाकिस्तान की जो फ़ौजी हुकाम हैं, उनकी सेहत के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आम तासुर ये है कि वो निकलेंगे तो पता नहीं कुछ कह देंगे, तो उससे हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम ये जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार-बार मुतालबा किया जाता है कि मई 9 पे वो माफ़ी माँगे, ये भी अब फ़ुज़ूल किस्म की बात है। ये भी बस एक ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स ही हैं। असल में जो चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि इमरान खान को से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है, उसे आप तस्लीम करें, उसे आप चैलेंज ना करें, उसके खिलाफ आप ना बोलें, और उस पे जो हुकूमत का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है, उससे आप चलें। हुकूमत के ढांचे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो अब अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुके हैं, वो उन्होंने जो एक्सटेंशन अपने आप को दी है 5 साल की, और अपने आप को मज़ीद एक्सटेंशन देने का 5 साल का जो उन्होंने एक सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, जो अगर यानी पहले तो उन्होंने अपने आप को 2027 तक नवंबर बढ़ा दिया है, 3 साल की नौकरी को उन्होंने 5 साल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर उनको एक 5 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, और अगर चीज़ें ठीक रहें, कोई और बहुत बड़ा धमाका ना हो जाए पाकिस्तान में, कोई क्राइसिस ना खड़ा हो जाए, तो वो ये सोचते होंगे कि मैं नवंबर 2027 के बाद फिर मैं नवंबर 2032 तक भी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। यहाँ पर मेन चीज़ है कि इमरान खान और पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम, बेसिकली फ़ौजी हुकाम क्या, जनरल आसिम मुनीर के दरमियान में किस किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। दैट इज़ द प्रिंसिपल, मैं समझता हूँ कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। अब इसमें इमरान खान ने वहाँ पर ये कहा है, उनकी ट्वीट्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ, कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये आखिरी पार्ट है उनके 2 बाय 2 का, और मैं बहुत जल्दी एक हिमागीर कौमी तहरीक का ऐलान करूँगा, और आप लोग डरें ना, बिकॉज़ जहाँ मैं और बहुत से सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर और कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं, तो आपको भी जेलों से डरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, वो कह तो रहे हैं कि जब बरे-सग़ीर के अंदर जेल भरो तहरीकें चलाई गईं, ये दुनिया में जहाँ कहीं चलाई गईं, लातीनी अमेरिका के अंदर कहीं पर भी, जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने चलाई, पाकिस्तान में भी एक ज़माने में चलाई, वहाँ पर जो रजीम और हुकूमतें थीं, वो जो लोग जेल भरो में आते थे, उनको वो सियासी कैदियों के तौर पे ट्रीट करते थे।
اب پاکستان کے اندر بتدریج 3 سال سے ایک ایسا جبر ہے کہ یہاں پر جو حکومت کا نظام ہے وہ پولیٹیکل پریزنس کو پولیٹیکل پریزنس نہیں، ان کو کرمنلز کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے. وہ ان کو تشدد کرتا ہے، ان کے خاندانوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کی پراپرٹیز کو نشانہ بناتا ہے اور ان کی اسپرٹ کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. انلیس کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں اور جیل اوور کراؤڈڈ ہو جائیں اور ان کو مینیج کرنے کا حوصلہ نہ بچے، جنرلی اسپیکنگ یہ ایک بڑا بروٹل رجیم ہے. ہم چونکہ پاکستانی ہیں، ہمارا ایک پرسپیکٹو اپنے ایک زاویے سے یا لینس سے باہر نکل نہیں سکتا. ہم ابھی جیسے گزشتہ 30 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پاکستان پہ کرائسس ہوا تو ہم سب لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے کنسرن تھے اور پریشان تھے. تو چونکہ ہماری پاکستان سے ایک محبت ہے، اس لیے ہم پاکستان کی ریاست کو ایک کرٹیکل لینس سے دیکھ کے سمجھ نہیں سکتے. اگر ہم اس کو کرٹیکل لینس سے دیکھیں، جس طرح سے مغرب کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم دیکھتے رہے ہیں، تو پاکستان کے ریاستی ڈھانچہ جس قسم کا ہے اس میں اور عراق کے صدام حسین کے رجیم میں یا بشر الاسد یا جو اسد خاندان تھا اس کے رجیم میں کوئی کسی قسم کا فرق جو ہے وہ نہیں ہے. یا جو ایجپٹ پہ جس طرح سیسی کی حکومت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان میں ایک انتہائی جابرانہ قسم کا نظام حکومت ہے اور یہاں پر جیل بھرو کا مطلب ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہو، اتنی ہمت ہو کہ آپ اس جبر کا مقابلہ کر سکیں. اچھا، ہیونگ سیڈ دس، دونوں سائڈز کو، عمران خان سٹروک پاکستان تحریک انصاف کو اور جنرل عاصم منیر سٹروک اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل ایک دوسرے سے چاہیے. عمران خان کو جیل سے نکلنا ان کی ضرورت ہے. پاکستان ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں ہی ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر عمران خان جیل سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ری آرگنائز کون کرے گا؟ اس کو ایک پولیٹیکل سینس آف ڈائریکشن کیسے مل سکتی ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی ضرورت ہے کہ کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو سکے. دوسری طرف سے جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم مسلسل کے میسج دیتے ہیں، مریم نواز وغیرہ، کہ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اگر ایک لیجٹمیسی چاہیے 2027 تک اور آنورڈز، اور وہ ایک عزت سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی وہ لیجٹمیسی صرف عمران خان کے ساتھ ایک ممکنہ نیگوسیشن کے نتیجے میں کہ کسی ڈیل میکنگ کے نتیجے میں انہیں یہ مل سکتی ہے. ادروائز پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ ایک پرپیچول ایڈہاکزم کے اوپر چل رہا ہے، جس میں آنے والے دن کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی سرٹینٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب تھوڑا سا ہم اس میں دیکھیں کہ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو ایک اس وقت کیس چل رہا ہے، جس میں ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ تھا جولائی 2024 کا، جب ایک 13 ممبر بینچ نے 8 ورسز 5 یعنی 8 جج صاحبان نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی 39 ریزرو سیٹس ملتی ہیں، اس کو چیلنج کر رکھا ہوا ہے پی ایم ایل این، پی 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 اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور وہاں پر ایک 13 کا بینچ بنا تھا، 13 ممبران کا، جو اب 11 کا رہ گیا ہے. 11 کا کیوں رہ گیا ہے؟ بیکاز اس بینچ کے اندر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی تھیں اور جسٹس عباسی بھی تھے، جنہوں نے آتے ہی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جو پٹیشن ہے اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا، اپنا فیصلہ انہوں نے لکھ دیا. ان کا فیصلہ، اب ان کی کمپلین یہ ہے کہ ان کا شارٹ آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کیا جا رہا. حالات دیکھیں سپریم کورٹ کے، اور وہاں بھی کوئی کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، ویب سائٹ کنٹرول کرتے ہوں گے. بہرحال وہ انہوں نے اس کے بعد وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے، اور ان کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جولائی 2024 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اس لیے ان کے پاس رائٹ جو ہے اس کے خلاف اپیل کا ہے ہی نہیں. اب یہ جو 11 ممبر بینچ ہے، آئی تھنک اس کو جسٹس امین الدین خان غالباً ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں جسٹس مندو خیل جو جولائی 2024 کے فیصلے کی مائنورٹی سائڈ پہ تھے، یعنی ان دی اینڈ انہوں نے 8 لوگوں کی مخالفت کی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، سیٹوں کی مخالفت انہوں نے کی تھی، وہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے ہمیشہ شک ہی رہا ہے کہ جسٹس مندو خیل جو ہیں وہ، ان کو ظاہر ہے جو بھی بھائی لوگ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ ایک سافٹ کارنر دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں انہوں نے یاد کروایا ہے کورٹ کو کہ جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جو اس سے پہلے چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، دونوں نے اپنے اپنے فیصلوں میں یہ مانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے. اچھا، اب جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے، اس کو پڑھنے کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے ویسے پڑھی ہے، میری مجبوری ہے، میں نے پورا پڑھی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں ایکچوئل جو جسٹ اور سبسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے یہ فیصلہ کیا ڈائریکشن اختیار کرتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے. اگر ان کی عمران خان کے ساتھ ان کو لگتا ہوگا کہ کوئی اسکوپ ہے ہماری بات چیت کا، تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ریزرو سیٹس مل جائیں. اور اگر ان کو لگے گا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. اس کی سگنیفیکنس ہے، اس کو سمجھنے کی. اب تھوڑا سا آگے چلیں.
اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اسی پوری پالیٹکس کو کنیکٹ کرنے میں سمجھنے میں مدد ملتی ہیں. ڈرون اسٹرائکس جو ہیں وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں، انہوں نے اب ایک نیو نارم، جیسے کہتے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں نیو نارم ہے کہ ہندوستان پاکستان پہ حملے کر سکتا ہے، اسی طرح سے ڈرون اسٹرائکس ہونی لوگوں کے اوپر، سویلین پاپولیشن پہ، اس نے ایک نیو نارم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سپٹمبر 2024 میں غالباً پہلی دفعہ ساؤتھ وزیرستان کے اندر ایک ڈرون اسٹرائک کا الزام یا خبر آئی تھی، اور کوئی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا ہوا، اور اس میں ایک شخص کہتے ہیں جاں بحق ہوا اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے. وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی پچھلے 10 دن میں آپ نے دیکھا کہ نارتھ وزیرستان میں ایک ایسی ڈرون اسٹرائک ہوئی جس کے نتیجے میں باقی لوگوں کے ساتھ 7 لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے 4 چھوٹے ننھے منھے بچے بھی وہاں پہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا، پروٹیسٹ ہوئیں، ان کی ڈیمانڈس تھیں کمپنسیشن کی، ڈرون اسٹرائک روکی جائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے مارچ کریں گے ٹورڈز پشاور، پشاور سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، لوکل انتظامیہ جو ہے اس سے ان کی ڈیل ہو گئی. ڈیل کن بنیادوں پہ ہوئی؟ وہ ڈیل ہوئی ضرور ہے، اس کا اخباروں میں چرچا بھی ہے، لیکن اس میں کن بنیادوں پہ وہ ڈیل ہوئی وہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. اور یہ کہ دوبارہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اور بلکہ اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ جب بھی کوئی حکومت ایکشن کرے تو اس میں عام لوگوں کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچنا چاہیے. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ ایون ڈیل کے اندر ایک اسپیس ہے کہ اب ڈرون اسٹرائک کی ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب ساؤتھ وزیرستان میں 27 تاریخ کو ایک کوڈ کاپٹر اسٹرائک ہوئی جس کے نتیجے میں کم از کم 22 لوگ زخمی ہیں، شاید ایک آدھ لوگوں کی اس میں جہاں بحق ہونے کی بھی خبر ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے جب لوگ زخمی ہوتے ہیں ایکسپلوسو سے تو بعد میں ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں، ان کو بعد میں میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، جس پہ وہاں پر اب ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ سگنیفیکنس اس کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ایک نئی نارم بن گئی ہے پاکستان میں. یہ ڈرونز جو ہیں وہ ماڈرن وارفیئر کا فیس ہے. آپ نے دیکھا آرمینیا، آذربائیجان، اس کے بعد آپ نے دیکھا یوکرین، رشیا، ابھی آپ نے ہندوستان پاکستان کے دوران. تو ڈرونز جو ہیں وہ ماڈرن وارفیئر کا فیس ہیں. اب یہ جنگ ہے، ڈرون جنگ ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں یہ جنگ بارڈرز کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کے علاقوں کے اندر ہو رہی ہے. مسلم علماء اور اسکالر جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے ہمیشہ ایک ٹرم استعمال کی، دارالحرب ورسز دارالامن. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بالکل بھی دارالامن نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ ایک دارالحرب بنتا چلا جا رہا ہے. آپ پاکستان کے میڈیا میں دیکھیں، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اب واپس آ جائیں عمران خان کی طرف. عمران خان کی 20 برس سے زیادہ کی ایک اصولی پوزیشن ہے 9/11 کے بعد سے، جب ڈرون اسٹرائک شروع ہوئی پاکستان میں یا ٹرائبل ایریاز میں 2003-4 میں پہلی ڈرون اسٹرائک ہوئی تھی. تو 20 برس کی عمران خان کی جدوجہد ایک اصولی پوائنٹ پہ ہے کہ آپ سویلین پاپولیشن، اپنے لوگوں کے خلاف ڈرون اسٹرائک نہیں کر سکتے. اور اس زمانے میں امریکن ڈرون اسٹرائکس پہ ان کی پوزیشن تھی کہ یہ اس کی اجازت پاکستان نہیں دے سکتا، یہ کیسے ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کبھی ایران میں انہوں نے نہیں کی. تو اور پھر جب عمران خان کی حکومت تھی تو ڈرون اسٹرائک بالکل رک گئی تھیں. تو اب عمران خان کی رہائی میں یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ جب پاکستان کے اندر ہی ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں تو عمران خان کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہوگی، اس کو بھی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب آئیں اس ایک انٹرسٹنگ ڈرامے کی طرف، جسے میں کہتا ہوں دا بٹ کوائن ڈراما. پچھلے ایک دن میں 24 گھنٹے میں لاس ویگس جو امریکہ کے کیسینوز کے لیے بہت مشہور ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں پر نیٹو انڈینز جو انڈو امریکنز ہیں، انڈین امریکن امیری انڈینز ہیں، ان کے ساتھ 1960s میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہوئی، جب وہاں پر ان کے علاقے میں لاس ویگس کے اندر ان کو کیسینوز بنانے کی اجازت دی گئی، جس کے سلیپنگ پارٹنرز امیری انڈینز ہیں، باقی سارے امریکہ کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے. بہت خوبصورت مین میڈ یہ ایک شہر ہے. وہاں پر ایک کانفرنس یا ایک سیمینار ہوتا ہے بٹ کوائنس کے حوالے سے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ایرک ٹرمپ وہاں پہ موجود ہیں، along with the وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس. اور جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ اب بٹ کوائن کا یا کرپٹو کرنسی کا ایک ایڈوکیٹ، ایک سپورٹر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہے. اور انہوں نے خود بھی کہتے ہیں کہ 250 ملین کی، پتہ نہیں کتنے کی انہوں نے 250,000 کی ہے، کتنے کی ہے یہ 250 نہیں، مطلب 250,000 یا 300-400,000 کی انہوں نے خود بھی لیے ہوئے ہیں. جے ڈی وینس نے خود بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بٹ کوائنس کے اندر. اور ٹرمپ کے جو دونوں صاحبزادے ہیں ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس قدر وہ خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی ہے، یہ ہم نے ایک نیا فائنینشیل سسٹم کھڑا کر دیا ہے اور اس کا راستہ روک رہے ہیں ٹریڈیشنل بینک اینڈ ڈی ایف آئیز اینڈ آل دیٹ. لیکن اب یہ ایک نیا فائنینشیل سسٹم ہے، بڑا فیئر سسٹم ہے، یہ آگے چلے گا. اس موقع کے اوپر پاکستان کے جناب ثاقب بلال صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پائے گئے. انہوں نے بھی وہاں پہ ایک تقریر کی. پاکستان کے اخبارات نے اس کو بہت زیادہ نمایاں طور پہ پبلش کیا گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارا امریکہ انہی کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوا تھا. یہ ثاقب بلال صاحب کون ہیں؟ فروری 2025 سے پہلے ان کا نام کسی نے نہیں سنا تھا دنیا میں. بہرحال اب یہ CEO ہیں پاکستان کرپٹو کرنسی کونسل کے.
اور ان کا وہاں پہ تقریر میں یہ تھا کہ پاکستان میں اس کا بڑا اسکوپ ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا، اور 40 ملین کرپٹو کرنسی کے والیٹ یا بٹوے جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ فروری میں جب یہ بنی ہے پاکستان کرپٹو کرنسی کاؤنسل بنی ہے، 20 جنوری کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن چکے تھے، انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ حلف اٹھایا۔ ان کے پریزیڈنٹ حلف ہونے سے پہلے یہ کلیئر تھا کہ ان کے مختلف قسم کے انٹرسٹ میں ایک انٹرسٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی بھی ہے، بٹ کوائنس بھی ہے۔ اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ڈالر کے سائن سے ڈالر ٹرمپ میم انہوں نے کوائن ایشو کیا، جس میں ایک ڈنر آرگنائز کیا گیا ورجینیا کے اندر۔ ان کا ایک فارم ہاؤس تھا، یہ کیا تھا، اور وہاں پر 250 لوگ آئے وہ میم کوائن میں انویسٹ کرنے کے لیے، جنہوں نے $148 ملین خرچے، $148 ملین، اور ان کو جو کھانا دیا گیا اس میں میش پوٹیٹوز کا وہ کھانا میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں، جس کے بعد امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے کہ اتنا مہنگا کھانا کبھی کسی نے، اتنا گھٹیا اتنا مہنگا کھانا جو آپ کو $25-30 میں کہیں پر بھی مل سکتا ہے روڈ سائڈ پہ، وہ وہاں پہ ان کو کھلایا گیا، اور اس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ پور تھی۔ بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بٹ کرنسی سے انہوں نے اپنی ڈونیشنز بھی جو لی ہیں پولیٹیکل کمپین میں، وہ بھی انہوں نے کرپٹو کرنسی وغیرہ میں لی ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کو شک سے دیکھتی تھی، انہوں نے بہت سے لاز اینڈ ریگولیشن بنائے تھے اس مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہوں نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو بھی یوز کیا تھا، اور ان تمام چیزوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ختم کر دیا۔ اب اس پہ ایک انٹرسٹنگ پیٹرن یہ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو رجیم ہے، اس کو انہوں نے جو لابسٹ ہائر کیے بے تحاشا امریکہ کے اندر، انہوں نے ان کو بہت شروع سے بتایا کہ آپ ہر اس چیز کا حصہ بن جائیں جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ اب اس کا ایک پیٹرن دیکھیں، پہلے پاکستان میں جناب مجھے شک ہے کہ یہ بالکل وہی کہانی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کنٹری بیچ پاکستان تشریف لاتے ہیں، اس وقت ریئل اسٹیٹ کے پلانس کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ٹرمپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی بعض تصویریں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب ڈونلڈ ٹرمپ منرلز اور ریئر ارتھ کی بات کرتے ہیں، پاکستان اپنے پورے قانون بنا دیتا ہے۔ پنجاب میں صرف KP میں نہیں بن سکا، ورنہ آزاد کشمیر، پنجاب، بلوچستان، سینٹر نے سب نے منرل اینڈ ریئر ارتھ کے حوالے سے پورا قانون جو ہے وہ بنا دیا، جو کہتے ہیں کہ بڑے مہنگے کنسلٹنٹس نے ان کو بنا کے دیا۔ تو پاکستان کا رجیم مسلسل اپنے آپ کو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشات، ان کی جو ایمبیشنز ہیں اور ان کی جو بھی انٹرسٹ ہیں، اس کے ساتھ آپ کو الائن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، اور تمام لوگوں کے لیے جن کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کا جو بٹ کوائن اور PCC وغیرہ یہ سب گورنمنٹ کا ہے۔ پاکستان کا بٹ کوائن گورنمنٹ کا ہے، جب باقی ساری دنیا میں گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ ہیں اور سبجیکٹ ٹو ریگولیشن ہے۔ جب کوئی چیز گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس کی کیا ریگولیشن ہونی۔ لیکن اس کو چھوڑ کے دوسری چیز دیکھیں، کنٹراسٹ یہ ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، ہر شہر اور ہر اسٹیٹ کے اندر۔ امریکہ کے اندر بہت ریگولیشن ہے، بہت زیادہ ریگولیٹری باڈیز پائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ایک فری میڈیا کام کرتا ہے، امریکہ میں کورٹس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، انہوں نے کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ جو ہے ڈیپورٹیشنز کے اوپر، وینیزویلن ڈرگ گینگ، ہر چیز میں ان کا راستہ روکا ہے، کیسے ہارورڈ یونیورسٹی کی جنگ میں عدالت نے فوری طور پہ ٹھک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ جو ہے وہ روک دیا۔ پاکستان کے اندر بٹ کوائن کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ کتنی خطرناک ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس پہ میں کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بیچارہ بہت ہی مظلوم ملک ہے، اور ہر آنے والے دن سے پاکستان کے لوگوں کے اوپر مزید سے مزید ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دے بینگ ٹیکن فار رائڈ، اور یہاں مقصد صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی یا اس کی ٹیم کی، اس کی فیملی کی خوشنودی مجھے یہاں پہ مقصد نظر آ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں کیا ڈائنامکس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس ہفتے آئی تھنک 27 یا 28 تاریخ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک میٹنگ تھی پاکستان کی اس ریکویسٹ میں کہ پاکستان نے مزید قرضہ مانگا $800 بلین کا، اسے ہندوستان نے رکوا دیا ہے 5 دن کے لیے۔ اور ہندوستان کا جو ایگزیکٹو ممبر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اپلیکیشن اور پاکستان کی جو لون ریکوائرمنٹ ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے 5 دن چاہیے۔ پاکستانی سائڈ سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل ایک روٹین میٹر ہے، کوئی بھی ایگزیکٹو ممبر کسی ملک کا جو ہے اس قسم کی ریکویسٹ کر کے اس کو 5 یا 4 دن کے لیے 2 دن سے 5 دن ڈیلے کر سکتا ہے، اور جون 3 کو جب میٹنگ ہوگی تو پاکستان کو اس کے $800 ملین کی منظوری مل جائے گی۔ ویسے بھی وہ پاکستان جیسے کنٹری بیچ ٹرمپ کے خاندان سے ملاقاتیں، منرل ایکٹ، ان کا جو معدنیات کا مسئلہ، اور اب ان کے بعد کرپٹو کرنسی کا مسئلہ، تو ظاہر ہے اس پاکستان کو امریکن سرکار کی مدد ہوگی، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کے پیسے نہیں روکے گا ایز پر مائی انالیسس اینڈ فیلنگ۔ ہاؤ ایور، جب آپ اس خبر کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ پاکستان یہ $800 ملین کا قرضہ کیوں لے رہا ہے۔
عمومی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے جو قرضے ہوں وہ ڈیولپمنٹل پرپزز کے لیے، سڑکوں کے لیے، پلوں کے لیے، پانی، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس قسم کی چیزوں کے لیے استعمال ہوں۔ لیکن پاکستان کو اس قسم کی کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ $800 ملین کا قرضہ پاکستان اس لیے لے رہا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن میں کہ ہمیں ملنے والا ہے۔ پاکستان نے ایڈوانس کانٹریکٹ سائن کیے ہیں 2 کمرشل بینکس کے ساتھ کہیں پر، اور ان سے $1 بلین قرضہ پاکستان نے مزید لینا ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ پاکستان از لیونگ آف ڈیٹس ان سچ اے انٹرسٹنگ فیشن کہ آپ ڈیٹ، یعنی آپ کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ قرضے لیے جاتے ہیں قرضوں کے اوپر سے سود اتارنے کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرضہ آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر مزید قرضہ لینے کے لیے، یعنی $800 ملین آپ لیں گے ایک آسان قسطوں پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ ڈیولپمنٹ آپ نے نہیں کرنی، اس کی بیسس پہ آپ نے ایک مہنگا قرضہ تھوڑا سا لینا ہے $1 بلین کے کمرشل بینک سے۔ مطلب اگر کوئی کہہ دے بیچارہ دل سڑا کہ یار پاکستان از اے جوک، اور تو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اٹس اے جوک ہے، کوئی پاکستانی کہہ دے تو یہ فوری طور پہ بندوق لے کے اس کی طرف آتے ہیں، اس کو ٹریٹر وغیرہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور ریزروز پاکستان کے بتایا جا رہا ہے کہ $11 بلین کچھ ہیں۔ اب یہ $11 بلین میں سے پاکستان کے اپنے کتنے پیسے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ سارے قرضوں کے ہیں، یہ ریزرو کیا ہوا؟ بہرحال آگے موو کریں۔ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ، جو مجھے کبھی بھی کوئی بہت سیریس شخصیت نہیں لگے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ داغی ہے کہیں پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر، جس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر POK کہتے ہیں، وہاں کے لوگ والنٹیرلی طور پر ہندوستان کا اور جموں کشمیر کا حصہ جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے POK، یہ در حقیقت جو ہندوستانی فیملی ہے، انڈین فیملی کا حصہ ہیں، اور اب حالات آ چکے ہیں کہ یہ والنٹیرلی طور پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی ایسی خبر مل رہی ہے، یہ اسیسمنٹ ان کو ملی ہے۔ اب یہ یوزول قسم کی ان کی پولیٹیکل ایک ریٹرک ہے BJP کا، بیکاز ریٹرک تو بہت سا ہوتا ہے آج کل بھی مودی صاحب کا چل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایک حکمت عملی یا کوئی تھاٹ کار فرما ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ میرے ایک ہندوستان میں ایک ایسے ایکسپرٹ سے میری بات ہو رہی تھی جن کی ہندوستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس پہ بڑی گہری نظر ہے، انہوں نے لکھا بھی بہت ہے، کشمیر کے اوپر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جنگ ابھی ہوئی ہے 4 دن کی، اس کے نتیجے میں خطرہ تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جہاں پہ پرو پاکستان فیلنگ بہت ڈورمنٹ ہو چکی تھی، اور لوگ اب سمجھتے تھے کہ پاکستان ریلیونٹ ہے، اور خاص کر کے جب 2022 سے 2025 کے درمیان میں پاکستان کے برے حالات کشمیری مسلمانوں نے دیکھے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس قسم کے پاکستان کا تو ہم اللہ کا شکر ہمیں حصہ نہیں بننا ہے، ہم ہندوستان میں ہی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 4 دن کی جنگ ہے، اس کی اسیسمنٹ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اس کا بھی خطرہ ہے کہ اس 4 دن کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان ریلیونٹ لگنے لگ گیا ہے، مضبوط لگنے لگ گیا ہے ایز اے پلیئر، اور اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ آکوپائڈ جموں اور کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو راجناتھ سنگھ تو پاکستانی کشمیر کو حصہ بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن جو سیریس اینالسٹ ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کشمیر کے اندر بھی ایک پولیٹیکل فیلنگ پرو پاکستان جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منی اسٹروک فیڈرل فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، انہوں نے ISPR کے کسی اسٹیڈیم میں حلال ٹاکس فورم سے بات کی، اور وہاں ان کی بات کا بہت حد تک زور کشمیر ہماری شہرگ ہے اس پہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہندوستان کی ہیجمنی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک دو چیز کلیئر ہے کہ جنرل عاصم منی کو اندازہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی پولیٹیکل پاپولیرٹی، قبولیت اور ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو اس کا اندازہ ہے، اور پاکستانی لوگ اس کو بائی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی دیکھی میں نے کہ 1800 یونیورسٹیوں کے فیکلٹی ممبر اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو سننے کے لیے یا تو آئے یا میڈیا لنک کے ساتھ ان کے تھے۔ کون لوگ ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب سے انسپریشن لینا چاہ رہے ہیں اکیڈیمک؟ لیکن وہاں جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر کریٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، یونیورسٹیز کو کریٹیو ہونا چاہیے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سائڈ پہ مارشل لا لگا ہو ایک ملک میں 70 سال سے مسلسل فوجی حکومت ہو، دوسری سائڈ سے فوجی حکمران یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کریٹیو بھی ہونا چاہیے۔ آئی لیو دس اپون یو۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔